अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 डेवलपमेंट्स आज मैंने ज़रा थोड़ा डिफरेंट किस्म की वो सोचा है कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बाकी तो चीज़ें चल ही रही हैं, आप उनको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें जो ख़ास तौर पे मैंने आज मुंतख़ब की हैं, वो इसलिए की हैं कि उससे ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी सियासत जो है, वो क्या है? उसमें किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के रंग हैं उसके, और ज़ाहिर है कि कोई इतने अच्छे रंग तो नहीं है। लेकिन उसका ज़रा तज़िया करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले जो एक हमारी रूटीन है, इकबाल के हवाले से इकबाल का एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इकबाल जो है इसमें फ़ारसी का ये शेर है, और इकबाल फरमा रहे हैं कि सीरत फ़रज़ंद हा अज़ उम्महात, सीरत फ़रज़ंद हा अज़ उम्महात, जौहर सिद्क़ व सफ़ा अज़ उम्महात। ये रमूज़ बेखुदी सा है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो बेटों की सीरतें होती हैं ना, जो उनकी जो ज़िंदगी गुज़रनी होती है, वो माँ की आगोश में तैयार होती है। जिस तरह की माँ होगी, उसी तरह के बच्चे होंगे। और इंसानी फ़ितरत में वो कह रहे हैं कि सच्चाई और पाकीज़गी यानी सिद्क़ व सफ़ा जो है, ये जो जौहर हैं इसके, ये माँ ही की तरबियत से चमकते हैं। अगर माएँ अच्छी होंगी, तो कौम अच्छी होगी। और अगर माएँ खुदा न ख़ास्ता जो है वो अपना रोल प्ले करना छोड़ दें, तो फिर उस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उसको फिर कोई पूछता नहीं है, और उसका कोई कम से कम कैरेक्टर उसमें नहीं होता। नंबर्स तो उसके होते होंगे, लेकिन कैरेक्टर नहीं होता। तो यही सूरत हाल जो है वो अ, हम देख भी रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। वो मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक वो हमेशा याद रहता है। वो कहते होते थे कि अगर हमारे माशरे की औरत तय कर ले कि उसने अपने घर में हराम नहीं आने देना, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो वहाँ पे हलाल के अलावा कोई चीज़ ला सके। और वो ये कहते थे कि अगर औरत ये तय कर ले कि मैंने माशरे को सीधा करना है, तो उसको ये सबसे जो बुलंद एक अरफा तरीका जो है, वो यही है। तो अभी आप देख लें, हमारे यहाँ जो करप्शन है, हमारे यहाँ जो बदउनवानी है, अब हमारी ख़वातीन जो हमारे माशरे में हैं, उनको पता होता है ना कि उनका हस्बैंड जो है वो कहाँ से ला रहा है और किस तरह ला रहा है। यानी अगर किसी की तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपया है, और उसके घर में माहाना जो है वो 5-10 लाख की चीज़ें आ रही हैं, तो उस औरत को पता तो है कि वो कैसे आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। तो फिर भी अगर वो उनको आने दे रही है, और वो माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, कोई भी है, तो फिर इसका मतलब है कि हम सब लोग उसमें शामिल हैं। तो अगर ये कोई औरत तय कर ले कि उसके घर में उसका मर्द, उसका बाप, उसका भाई, उसका जो हस्बैंड है, कोई भी, वो घर में हराम का एक लुक़मा भी नहीं लाएगा, तो मैं नहीं समझता कि किसी की मजाल भी है, किसी मर्द की, कि वो उस घर में फिर भी हराम की चीज़ें लेके आ सके। तो ये जो अल्लामा इकबाल का शेर है, ये हस्बे हाल है, और अल्लाह करे कि हमारे यहाँ इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचा जा सके, और हमारी जो ख़वातीन हैं, वो अपना एक रोल प्ले करने के लिए एक सफ़राई कर लें कि नहीं, अब हो गया जो कुछ होना था, अब इसके बाद नहीं। अब ज़रा थोड़ा-सा फिक्स योरसेल्फ। अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, अपने बाप, जो भी रिश्तेदार हैं, मर्द हज़रात हैं, उनके ऊपर आप असर्ट करें कि मैंने ये नहीं होने देना। यानी अगर कोई बेटी अपने बाप को ये कहे कि हमारे घर में कोई हराम की चीज़ नहीं आएगी, तो कौन-सा बाप है जो कहेगा कि नहीं बेटी, तुम्हें नहीं पता, मैं तो ला के छोड़ूँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई बीवी तय कर ले, तो फिर भी नहीं हो सकता। माँ कह दे तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ये दरूबीनी का अमल है, हमें खुद एहतसाबी के अमल से गुज़रना पड़ेगा, तब जाके हम माशरे की कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकेंगे। अच्छा जी, 2 डेवलपमेंट्स जो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी, वो एक तो ये है कि आपने खबर पढ़ी होगी कि नवाज़ शरीफ जो हैं, वो चौधरी शुजात के घर गए हैं, और उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और उसमें कुछ सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह भी हुई हैं, 5 सीटों का मामला था, कुछ कौमी असम्बली की 2-3, 2 के करीब, और 3 जो है एमपीएस की। तो उसके ऊपर वो बातचीत आ गई है, और वो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम आपको दे देंगे, और आपके खिलाफ अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे। अब 5 सीटों की देखें ये बात है। अब ये सारी जो सूरत हाल है, इसने मुझे याद करवा दिया कि चौधरी शुजात साहब ने नवाज शरीफ के साथ जो अपनी ज़िंदगी है, वो किस तरह की गुजारी हुई है। वो उसके लिए मैंने ज़्यादा तो मैंने नहीं उसमें तहकीक की, लेकिन मुझे बहुत आसानी से उनकी एक किताब मिल गई। ये किताब है उनकी जी, ये ज़रा आप देख लें। ये क्या है? सच तो ये है, ठीक है जी।
یہ سچ تو یہ ہے چودھری شجاعت صاحب کی کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ بہت کچھ بتاتی ہے۔ میں تفصیل میں تو زیادہ نہیں جاتا، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ کس کے نام ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے نام ہے جی، انتصاب اس کا چودھری پرویز الہی صاحب کے نام ہے، جو میرے عزیز از جان بھائی بھی ہیں، عزیز از جان ہیں، میرے بہترین دوست بھی ہیں، اور آغاز سیاست سے میرے سیاسی ہم سفر بھی ہیں۔ ان کا انتصاب یعنی ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے اس کتاب کو، اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں اگر آپ جائیں اس کی فہرست میں، تو انہوں نے مختلف باب باندھے ہیں، اور اس میں جو ایک باب ہے، مختلف باب ہیں لیکن جو ایک باب ہے وہ 7واں باب جو ہے وہ انہوں نے باندھا ہے نواز شریف کی مسلسل وعدہ خلافیوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نواز شریف کی مسلسل عہد شکنی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو باب باندھا ہے میں اس میں سے آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں کہ اب ذرا ہماری سیاست کے آپ حال دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی۔ اچھا، یہ 85 کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ 85 کے الیکشن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو ابتدائی طور پر 3 نام سامنے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ جو لوگ پرانے تھوڑا سا جانتے ہیں، ملک اللہ یار خان صاحب ہوتے تھے، اور یہ جنرل ضیاء کو بڑے پسند تھے۔ چودھری عبدالغفور تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ عبدالغفور صاحب جو تھے یہ بھاول نگر سے تھے، اور تیسرے تھے مخدوم زادہ حسن محمود، یہ رحیم یار خان والے جو آج کل بھی آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بنانا تھا وزیر اعلیٰ، لیکن پڑ گئے بیچ میں نواز شریف صاحب۔ اچھا، اب وہ ہوا یہ کہ جب یہ ان لوگوں میں سے، کیونکہ یہ پورا پنجاب جو رورل پنجاب ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے جا کے لکھا ہے جی کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ بریگیڈیئر قیوم اور گورنر پنجاب غلام جیلانی نے ہم سے رابطہ قائم کیا اور ہمیں گورنر ہاؤس مدعو کیا۔ ہم وہاں پہنچے تو بریگیڈیئر قیوم بھی وہاں سے تشریف فرما تھے۔ جنرل جیلانی کہنے لگے چونکہ پنجاب میں آپ کا گروپ سب سے بڑا ہے، اس لیے صوبہ کی اہم وزارتیں آپ رکھ لیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بھی اپنی مرضی کا منتخب کر لیں، لیکن وزیر اعلیٰ نواز شریف کو بنا دیں۔ اب سب کچھ طے ہوا ہوا تھا، لیکن پہلے سے اندر سے انہوں نے اپنی گیم ڈالی اور ان کو بھجوا کے بات اپنی کروا لی۔ اس طرح ایک مضبوط اتحاد قائم ہو جائے گا اور کابینہ بھی بن جائے گی جس میں رہنمائی آپ کی ہوگی۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وہ 2 دن کا وقت مانگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 دن بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی بلا لیتے ہیں اور سب مل کر فیصلہ کر لیں گے۔ اچھا، اب جب یہ طے ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تو میاں شہباز شریف جو ہیں وہ جلدی سے اٹھے اور کہا اگرچہ سب کچھ طے ہو گیا ہے لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید لے کر آتا ہوں تاکہ ضمانت رہے کہ ہماری طرف سے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اس پر پرویز لائی اور میں نے کہا دیکھیں، سیاست میں نہ ہمارے بزرگ قرآن کو بیچ میں لائے تھے، نہ ہم نے کبھی اس کی جسارت کی ہے۔ میں نے کہا پرویز لائی صرف ایک ووٹ کی برتری سے چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہو کر آئے ہیں۔ گجرات میں ہمارے مخالفوں نے ہمیں ہرانے کے لیے اپنے ارکان سے قرآن پر حلف لیے، مگر ہم نے کسی ساتھی سے قرآن پر حلف نہیں لیا۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے، اب یہ ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ جا کے وہ مختلف چیزیں بتاتے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انور علی چیمہ مرحوم کے گھر میں پہلی میٹنگ ہوئی، نواز شریف کو منتخب کر لیا گیا، تو مشترکہ مہم شروع ہوئی تھی، تو اس سلسلے کی پہلی میٹنگ سرگودا میں ہمارے قریبی رشتہ دار چودھری انور علی چیمہ مرحوم کے گھر پر رکھی گئی، جہاں انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ اس میٹنگ میں پہلے چودھری انور علی چیمہ نے تقریر کی، پھر چودھری پرویز رائی نے خطاب کیا، لیکن جب نواز شریف کی باری آئی تو وہ گھبرا سے گئے۔ انہوں نے زندگی میں نہیں کبھی بولا تھا کہیں، تو گھبرا سے گئے اور پرویز الہی سے کہنے لگے میں تقریر نہیں کر سکوں گا، آپ ہی میری طرف سے بات کر دیں۔ اچھا، جب ہم نے اصرار کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں تو آپ کو تو تقریر کرنی چاہیے، تو انہوں نے بمشکل 1-2 منٹ کی تقریر کی۔ یہ شاید نواز شریف کی پہلی تقریر تھی زندگی کی جو انہوں نے عوامی نمائندوں کے کسی اجتماع میں کی۔ اچھا، اب دیکھیں، نواز شریف وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو ان کے تیور ہی بدل گئے۔ یہ تو پھر نواز شریف نہ ہوا اگر وہ بدلے نہ، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی تباہی پھیر دی، اس کو پس پش ڈال دی۔
کچھ لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ پنجاب میں چودھریوں کا گروپ بڑا طاقتور ہے، یہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کو کٹ ٹو سائز کریں۔ یہ کٹ ٹو سائز اس وقت بھی ہوتا تھا۔ نواز شریف نے اپنے تئیں اس پر عمل شروع کر دیا اور اس طرح کی باتیں ہم تک بھی پہنچنے لگیں، لیکن ہم نے ان پر یقین نہیں کیا۔ ہمیں نواز شریف، شہباز شریف، ان کے والد میاں محمد شریف اور گورنر جیلانی کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر پورا یقین تھا، مگر کچھ عرصے بعد یوں ہونے لگا کہ جب ہم نے اپنے کسی رکن اسمبلی کے کام کے لیے نواز شریف کو کہا تو وہ کام نہیں ہوا، لیکن وہی کام اس رکن نے خود نواز شریف سے کہا تو فوراً ہو گیا۔ یعنی اب گیم دیکھیں ان کی اب، ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب سے سلسلہ چل رہا ہے اور ان کی وعدہ خلافیاں اور عہد شکنیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں پنجاب میں کہتے ہیں معاملات بہت خراب ہو گئے، اور یہ بات بھی ان کے علم میں آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں نواز شریف اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب یہ ابھی شروع ہی ہوا ہے تو یہ اعتماد کھو بھی چکے ہیں، مگر ان کی عادت تو ہے نا شروع سے ہی۔ پھر کہنے لگے چودھری ظہور الہی کے حوالے سے، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، یہ ضیاء الحق صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ بسم اللہ کریں اور نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں۔ ضیاء الحق بھی ناراض ہوئے کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے پنجاب میں، پنجاب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو انہوں نے چودھریز کو کہا کہ جی آپ ایسے کریں، تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں، تو اللہ آپ کو مبارک کرے چیف منسٹرشپ، یعنی آپ لے لیں چیف منسٹرشپ۔ ہم نے نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت نواز شریف کی مخالفت اتنی بڑھ گئی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمیں کسی خاص مشکل کا سامنا نہیں تھا۔ ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ جب نواز شریف نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو انہوں نے جنرل حمید گل سے بات کی، جو اس ڈی جی آئی ایس ہی تھے اور جنرل ضیاء الحق کے بہت قریب تھے۔ جنرل حمید گل اور بعض دوسرے ذرائع سے جنرل ضیاء الحق کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر نواز شریف کی جگہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تو پنجاب میں چودھری بہت طاقتور ہو جائیں گے اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے ساتھ مل کر آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گے۔ اب دیکھیں ذرا گیم کیسے چلی۔ بہت سال بعد اس بات کا ثبوت ہمیں اس طرح ملا کہ لندن میں ہمارے عزیز نصیر خان کے والد اسلم خان کے گھر دوران گفتگو جنرل حمید گل نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہی آخری موقع پر پرویز الہی کی حمایت میں جنرل ضیاء الحق کا فیصلہ تبدیل کروایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ذرا دیکھیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جنرل ضیاء الحق لاہور پہنچے اور نواز شریف کے لیے یہ مشہور جملہ کہا کہ نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے اور اسے میری بھی عمر لگ جائے۔ بعد میں ایک موقع پر ہم نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ جناب آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ نواز شریف کی کارکردگی انتہائی خراب ہے، اسے جانا چاہیے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ آپ نواز شریف سے صلح کر لیں، میں خود آپ کی صلح کروا دیتا ہوں، میں نواز شریف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ پرویز الہی اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ وزیر بنا لیں۔ اچھا، اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو نواز شریف نے پھر صلح کا ارادہ کر لیا۔ اس دوران نواز شریف ایک بار پھر جنرل جیلانی اور بریگیڈیئر قیوم کو لے کے آئے، ان کے ساتھ نوائے وقت کے مجید نظامی بھی تھے۔ ہمیں نواز شریف کا پیغام ملا کہ ہماری آپس کی چپکلش کی وجہ سے کئی ارکان اسمبلی حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اختلافات ختم کر دیں اور ایک مشترکہ میٹنگ کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ میٹنگ بریگیڈیئر قیوم ہی کے گھر ہوئی، جہاں نواز شریف، شہباز شریف، جنرل جیلانی، پرویز الہی اور میں سب موجود تھے۔ بات شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ نواز شریف مسلسل وعدہ خلافیاں کر رہی ہیں، ہمارے ساتھیوں کو توڑنے اور ہمارے خلاف اکسانے کے لیے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی نواز شریف اور شہباز شریف بولے ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں، اب آپ بھی بلا دیں، صلح کر لیں۔ خیر صلح ہوگی، طے پایا، جو ہوا سو ہوا، اب آگے اکٹھے بڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر مجھے یاد ہے کہ نواز شریف نے دوبارہ پرویز الہی کا ماتھا چوما، آپ اندازہ لگائیں، ماتھا چوما۔ شہباز شریف نے 10 منٹ میں قریب 10 بار پرویز الہی کو گلے سے لگایا۔ دیکھیں کیسے ہیں یہ۔ اچھا، جنرل جیلانی نے کہا کہ ہم ہی قصوروار ہیں، ہمارا خیال تھا کہ میاں برادران اپنے رویے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اب اپنی اصلاح کریں گے، لیکن تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ پھر انہوں نے ماضی کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ ہم نے گورنر جیلانی سے کہا کہ جناب یہ تو پھر اس سے وہی کام شروع ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی وجہ سے میاں برادران کے رویے سے نالاں ہیں۔ کہنے لگے دراصل ہم ہی آپ کے قصوروار ہیں، ہمیں اس معاملے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جنرل جیلانی کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا۔ تو یہ جو بیٹریل کی جو ایک پوری ہسٹری ہے، یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں نواز شریف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ میٹنگ شروع ہونے کے بعد یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، تو میٹنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں نواز شریف سے کہا کہ پرویز الہی اور ان کے ساتھیوں کو فوراً دوبارہ کابینہ میں شامل کریں۔ جنرل ضیاء الحق نے اتنے سخت لہجے میں یہ بات کی کہ نواز شریف کی آنکھوں میں نمی آ گئی، یعنی رونے لگے تھے، یہ حالت تھی۔
اچھا اب یہ صورتحال ہے، اس میں پوری تفصیل تو جو ہے پوری کتاب ہے، اگر آپ یہ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن پھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 3 نصیحتیں نواز شریف کو کیں جب وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہاں کہتے ہیں وزارت عظمیٰ کا حلف لینے سے پہلے اسلام آباد ہوٹل میں نواز شریف نے ایک پارٹی میٹنگ بلائی. وہاں بہت سے مقررین نے تقریریں کی. میرا تقریر کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مجھے مجبوراً تقریر کرنی پڑی. یہ دیکھ کر کہ ارکان قومی اسمبلی کس طرح نواز شریف کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، 3 نصیحتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ چاپلوسوں کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے. یعنی دیکھیں چاپلوسوں کی باتوں میں نہیں آنا. دوسرا منافقوں سے دور رہیں. تیسرا آپ میں نہیں آنی چاہیے. میں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو میں ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنی چاہیے، اور یہ میں ہی تو انسان کو مرواتی ہے، یہ میں ہی تو سارا بیڑا گرک کرواتی ہے. تو یہ صورتحال ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے 3 نصیحتیں کی جو کہ انتہائی ناقابل عمل تھیں، جو کیونکہ وہ اس بندے میں ہے ہی نہیں. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی تمہیں شخص یہ کہے کہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا ہو گیا تو یہ مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی نیچر بدل گئی ہے، فطرت بدل گئی ہے، تو یہ نہ ماننا. اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو جو بار بار ڈسا جاتا ہے اس کو چودھری شجاعت کہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے چودھری شجاعت کے حوالے سے. اچھا جی چودھری شجاعت کے حوالے سے تو جو بات ہوئی ہے وہ آپ نے سن لی. اب دوسری جو بات میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی ہماری سیاست کی ایک ایسی کہانی ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی اخیر ہو چکی بھی ہے، اور اس میں بے شرمی اور بے غیرتی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی وہ اپنی حدیں پار کر چکی بھی ہے. اس کی کوئی لگتا ہے کہ کوئی حد ہے ہی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے کچھ لوگوں کے معروف اور بڑے مقبول صحافی جاوید چودھری صاحب کی ایک ویڈیو جو کہ کسی نے ٹویٹر پہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ میری نظر سے گزری، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عائشہ بی بی کے جو سابق خاوند میں سے 2 دیکھیں جی. یہاں میں خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلو کہ بشا بی بی کے جو سابق خاوند میں سے 2 بیٹے ہیں وہ اپنی والدہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے. ان دونوں لڑکوں کو فوج نے ننگا کر کے مارا تو دونوں راضی ہو گئے ماں کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر. ویسے تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں، مگر آپ کو تو معلوم ہے فوج کا. اب جیسے خاور مانیکا صاحب نے گواہی دی تھی، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو میں جا کے ایک پرانی بات دہرائی کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ کے ساتھ شادی کی. اب وہ دونوں صاحبزادے جو ہیں یہ بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس طرح ہمارا گھر اجاڑا، کس طرح ہماری والدہ کو ٹریپ کیا، اور کس طرح وہ ہماری والدہ کو لے کے چلے کر اس کے بعد ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو 2 گواہیاں اور تیار ہو رہی ہیں بشرا بیوی کے خلاف، اور یہ جو گواہیاں ہوں گی یہ بڑی تگڑی ہوں گی. اور اس چیز کا عمران خان کو بھی پتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے 2 بیٹوں کو بھی راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے خلاف بیان دے دیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یعنی کین یو امیجن کہ گراوٹ کی کوئی انتہا جو ہو سکتی ہے وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے. میں بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے خلاف گواہی دیں، اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا ظلم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں. یہ سورہ نور کی مختلف آیات اس حوالے سے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی قرآن میں یہ کئی خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کا مطلب کیا ہے. اور توبہ استغفار وہ بھی اپنے بچوں کے ذریعے اس کا الزام لگانا ایک باپردہ خاتون کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخیر ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی دے. میں آپ کو بتاؤں بحیثیت قوم ہم عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ میری امت کے اوپر بحیثیت مجموعی عذاب نہ آئے. تو اللہ کرے گا کہ نہ آئے، لیکن ہماری تمام جو حرکتیں ہیں، ہمارے تمام جو چالیں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں اور اسی کو ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے، اور انہیں جلدی سے جلدی یہ احساس زیاں دے دے کہ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی، اس ملک کا بھی، اور اس طرح کی جو کلچر ہے ہمارا، اخلاقیات کا جو ہمارا جنازہ نکل چکا ہوا ہے، اس کی تباہی میں جو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ان کو ہانٹ کرے گا، اور بڑی بری طریقے سے ہانٹ کرے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے.
سپردم بتومائے خیچرا تو دانی حساب کم و بیشرم جسرا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.